सिविल सर्विसेज के लिए लोग जो है ना बहुत जतन करते हैं, फिर आपने इस्तीफा दे दिया कि जब भुट्टो साहब का वक्त आ गया तो भुट्टो साहब तो यहाँ तो प्रोपेगेंडा एक तरह का होता था, लेकिन बलूचिस्तान में बड़े पैमाने पर लोगों के घर तबाह हुए, उनकी जानें गईं, उनके अमलाक तबाह हुए। लेकिन उसी वक्त में यहाँ से उसकी हुकूमत ये प्रोपेगेंडा करती थी कि ये जो है पुख्तून और बलोच ये तो वहशी लोग हैं, इनको सिविलाइजेशन का कोई पता नहीं। पाकिस्तान आके आप अफगानिस्तान चले गए, आपने सिर्फ एग्जाइल इख्तियार की, मतलब खुद जो है ना जलावतनी इख्तियार की। ये फैसला आपने किस तरह किया? ये इसलिए मैंने किया कि अगर मैं बिल्कुल गांव में आकर बैठ जाता ना तो यही भुट्टो साहब कहते कि इसको तो हमने निकाल दिया है, ये तो नालायक था इसलिए हमने निकाल दिया इसको, तो सो दैट द पीपल शुड नो व्हाई आई हैव लेफ्ट द सर्विस। आपकी जो मतलब एएनपी के साथ ये एफिलिएशन बनी वो उधर ही बनी, मतलब काबल में, क्योंकि उस वक्त सारे अजमल खटक साहब, फैसियाब खटक साहब, ये सारे जो है ना एएनपी वाले सूफी वगैरह ये उधर ही थे। एएनपी से तो मेरी उस वक्त कोई रिलेशन नहीं और न से फॉर्मल कोई चीज़ नहीं थी। ठीक। वो तो जब मैं वापस आ गया यहाँ पर, क्योंकि वहाँ तो मैं अंडर पॉलिटिकल अजाइलम था ना, इट वॉज ए पॉलिटिकल अजाइलम, वहाँ तो मैं तो उनके साथ था ना, अफगानिस्तान के गवर्नमेंट के उस पर। एएनपी से काफ़ी सारे लोग जो है ना जो बड़े बड़े उनके देरीना कारकुन थे वो उनसे चले गए हैं, जैसे आप चले गए हैं, फिर फैसियाब खटक साहब जो है ना वो तो कहते हैं कि मुझे निकाला है। बस ये बात है ना कि बहुत ज़्यादा बातें मैं इसके बारे में नहीं कर सकता। अच्छा। एक बात तो यह है कि आई हैव बीन वेरी लॉन्ग ए पार्ट ऑफ एएनपी और एएनपी ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा अच्छा सलूक किया है। पाकिस्तान के अंदर जो नज़रियाती सियासत है वो ख़त्म हो गई है, वो नहीं रही, क्या वजह है ये? देखिए जी, मैं आपको बताता हूँ ना, आपको तो पता है मैं तो तारीख़ पढ़ता हूँ। यूनिट जो लाइफ का, कलेक्टिव लाइफ का यूनिट, उसको पॉलिटिकल कहें, सोशल कहें, पॉलिटिकल लाइफ कहें, पॉलिटिकल लाइफ का यूनिट जो है ना वो इंसान के ग्रुप्स हैं। देयर इज़ नथिंग सच एज ह्यूमन बीइंग। क्या वजह है ये सारी ज़िंदगी मतलब ऐसे बस ये जंगी रहेगी या कभी अमन भी आएगा? सेन अप्रोच होना चाहिए ना, कि उधर से भी लोग इधर से भी लोग वो अमन को पहला अपना एम बनाएं, तो अमन के लिए काम करें, तो अमन के बगैर तो ज़िंदगी हो नहीं सकती। बिल्कुल। ये अफ़गानिस्तान के साथ हम कैसे अमन के साथ रह सकते हैं? मतलब अब इधर से हम इल्ज़ाम लगाते हैं, उधर से वो इल्ज़ाम लगाते हैं, तो बस ये ब्लेम गेम चल रहा है। तो दोनों तरफ से होना चाहिए ना, कि पहले यहाँ भी होना चाहिए आपस में कंसेंसस की पॉलिसी, और वहाँ भी होना चाहिए। ये आपने शेरशाह सूरी के ऊपर तो काफ़ी सारी किताबें लिखी गई हैं, तो ये अभी आपको कैसे एकदम इसकी ज़रूरत पड़ गई कि आपने ये किताब लिख डाली? ही वॉज ए वेरी प्रैक्टिकल मैन। अच्छा, शेरशाह सूरी। हाँ, मैं बहुत तारीख में पढ़ता हूँ, ये मरज़ कहें उसको, मुझे आई रीड, कीप ऑन रीडिंग हिस्ट्री। कोई शख्स पे सारी तारीख में इससे ज़्यादा इतना होगा जैसे ये है, लेकिन ये भी उतना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉडकास्ट 1+1 के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान रिफ़तुल्लाह उर्गज़ी। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करा रहे हैं जो सियासतदान भी हैं, शायर भी हैं और तारीख़दान भी हैं। उन्होंने अपने अमली ज़िंदगी का आगाज़ सिविल सर्विसेज से शुरू किया। वो फ़ॉरेन सर्विसेज में रहे, दूसरे ममालिक में भी तैनात रहें, फिर वो उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और अफ़गानिस्तान में जलावतन हुए, फिर सियासत ज्वाइन की, अवामी नेशनल पार्टी से अपनी सियासत का आगाज़ किया। लेकिन आज वो अवामी नेशनल पार्टी का हिस्सा नहीं है। वो आजकल नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट या एनडीएम जो मोहसिन दाऊद साहब की जमात है उनके रहनुमा हैं। उन्होंने जो किताबें लिखी हैं वो इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं। द पख्तिया वैना, ये पश्तो की एक किताब है और ये एक तारीख़ के ऊपर है, पश्तूनों की जो तारीख़ है उसके ऊपर लिखी गई है। और हाल ही में उन्होंने जो एक बहुत बड़ी किताब लिखी है वो ये है शेरशाह सूरी अ फ्रेश पर्सपेक्टिव। ये किताब ऑक्सफोर्ड वालों ने छापी भी है, ये मैंने भी पढ़ी है, बहुत बेहतरीन किताब है। एक और पब्लिशर है पेशावर के, उन्होंने भी ये छापी है। हमारे साथ मौजूद हैं बशीर अहमद ख़ान मठा साहब। बशीर अहमद ख़ान मठा साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू। अच्छा, ये जैसे मैंने कहा भी कि आप सियासतदान भी हैं, आप शायर भी हैं और आपने तारीख़ भी लिखी है, ये एक तारीख़ किताब भी मेरे हाथ में है। तो ये बताएं कि आप ने अपनी अमली ज़िंदगी का आगाज़ कैसे किया, आप सिविल सर्विसेज में कैसे गए? बस सिविल सर्विसेज में मैं कंपटीशन के थ्रू गया था। अच्छा। 1967 में। ठीक।
وہ CSS کا ایک کمبائنڈ ایگزامینیشن ہوتا ہے کمپیٹیٹیو جی تو اس کے بیسس پر میں پاکستان فارن سروس میں سلیکٹ ہوا تھا اچھا اور میں نے اس میں انڈیا میں جنگ کے دوران میں وہاں تھا اچھا 71 وار کے دوران میں انڈیا میں تھا ٹھیک وہ میں انڈیا میں نے ڈیوٹی کی اور اس کے بعد آئی واز پوسٹڈ ان ملیشیا ایز سیکنڈ سیکرٹری تو ادھر پھر میرے کچھ ایسے تجربات ہوئے مشاہدات ہوئے ایسے دور سے میں گزرا جس سے میرے خیالات میں کافی تبدیلی آ گئی اچھا اور وہ چیز ایسی تھی کہ میں اس کو نظر انداز نہیں کر سکا تو یہ ہوا کہ جب بھٹو صاحب کا وقت آ گیا تو بھٹو صاحب تو یہاں تو پراپیگنڈا ایک طرح کا ہوتا تھا لیکن بلوچستان میں بڑے پیمانے پر لوگوں کے گھر تباہ ہوئے ان کی جانیں گئیں ان کے املاک تباہ ہوئے لیکن اسی وقت میں یہاں سے اس کی حکومت یہ پروپیگنڈا کرتی تھی کہ یہ جو ہے پختون اور بلوچ یہ تو وحشی لوگ ہیں ان کو سویلائزیشن کا کوئی پتہ نہیں اور یہ جو ہیں اصلی اسلام کو بھی نہیں جانتے اور بھٹو صاحب ان کو مسلمان بھی کرا رہے ہیں اور تہذیب بھی سکھا رہے ہیں اچھا حالانکہ پشتو بلوچوں کی مجھے پتہ ہے کہ ان کی لیکن تو پشتونوں کی تو 3000 سال سے پہلے کی تہذیب ہے جی پشتون تو تاریخ میں بہت سے جو اینشنٹ قدیم ترین لوگوں میں سے ایک لوگ ہیں تو انہوں نے باہر میں ایسے پریزنٹ کیا کہ یہ جیسے وحشی ہیں بالکل اور کسی چیز سے ان کا قتل جو ہے وہ کوئی ثواب کی بات ہے تو میں تو ایک پشتون ہوں میں ڈپلومیٹ تھا پاکستان کا باشندہ ہوں اس کا سٹیزن اوریجنل ہوں ہندوستان سے نہیں آیا ہوں نہ ایران سے آیا ہوں یہاں پر میرے باپ دادا یہاں پر سینکڑوں ہزاروں سال سے رہتے ہیں جی تو ہاؤ کوڈ آئی ڈو دیٹ میں سفارت میں بیٹھ کر یہ کہتا تھا کہ ہم جاہل ہیں ہم مسلمان نہیں ہیں ہم کافر ہیں کیسے کہہ سکتے تھے اچھا تو میں مجبور ہوا حالانکہ کوئی آسان طریقہ آسان فیصلہ نہیں تھا لیکن خدا گواہ ہے میں بالکل قیامت کے دن خدا کے سامنے پیش ہوں گا اس بات کے لیے اور مجھے امید ہے کہ وہ انصاف کرے گا اس میں یہاں پر مجھے اگر کسی نے انصاف نہیں دیا تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کیونکہ میں کسی اور لالچ کے لیے میں نے نہیں کیا کسی بیکاز آؤٹ آف مائی سینس آف آنر کیسے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ خود میں پشتون ہوں اور میں وہاں پر پاکستان میں جو اسلام کے نام پر بنا ہے اور اسلام میں کیا قومیتیں نہیں ہیں کلام پاک پہ یہ نہیں ہے کہ قرآن خدا تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے ایک آدم کی اولاد کو کہ ایک مٹی سے بنایا جی اور ان کو الگ الگ رنگ دیے اور الگ زبانیں سکھائیں صحیح تو جو الگ الگ رنگ دیے اور زبانیں سکھائیں تو قومیں پیدا ہوئی نا اچھا یہ آپ نے یعنی سول سروسز کے لیے لوگ جو ہے نا بہت جتن کرتے ہیں وہ اس میں جانے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے بڑی محنت کرتے ہیں آپ مطلب اس زمانے میں تو یہ جو آپ 60s 70s میں تو اس وقت یہ سروس اس میں جانا جو ہے نا وہ بڑی بات تھی پھر آپ نے استعفیٰ دے دیا تو آپ کو اس سے اندازہ لگائیں نا کہ مجھے کتنی تکلیف ہوئی ہوگی کیونکہ اس امتحان میں جب میں گیا نا تو میری 18th پوزیشن تھی سارے پاکستان اچھا اور میں نے فارن سول سروس کے لیے کہا تھا فارن سروس پرٹیکولرلی تو مجھے وہ مل گئی وہاں پر اکیڈمی میں میرا ریکارڈ اچھا میری پوسٹنگ اس کی مجھے تاریخ معلوم نہیں کہ بیکاز آئی ڈنٹ گیٹ دی چانس ٹو گو اگین دیئر کہ کبھی ایسے ہوا ہے کہ آپ کی ٹریننگ ختم نہ ہو اور آپ کی پوسٹنگ ہو اچھا میری ٹریننگ 77 جب مجھے پوسٹنگ فرسٹ ملی ہے انڈیا میں 69 میں تو مجھے جون میں پوسٹ آؤٹ کیا تھا حالانکہ ٹریننگ جو تھی اکارڈنگ ٹو دا شیڈیول فارن آفس میں اکتوبر میں ختم ہونی تھی اچھا لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں یو آر فٹ انف کوئی ضرورت نہیں آپ کو وہاں پر میں نے کام کیا میرا ریکارڈ وہاں ہوگا میں نے جس سفیر کے نیچے کام کیا اس کا سجاد حیدر اس کا نام تھا سینئر آدمی تھا بہت زیادہ ویل ریسپیکٹڈ اس نے بھی مجھے رپورٹ دی ہوگی کہیں پڑھی ہوگی which I didn't get the chance to read again اچھا تو آپ نے پھر مجھے جب استعفیٰ دیا سخت مجھے تکلیف ہوئی اس بات سے کہ مجھے بالکل کیسے میں یہ کر سکتا تھا میں نہیں کر سکتا تھا یہ کہ میں خود وہاں ڈپلومیٹ ہوں اسی زمین سے تعلق رکھتا ہوں اور پھر اپنی حکومت مجھے کہے کہ تم کہو کہ تم وحشی لوگ ہو اور تم قابل اور لوگ سمجھتے بھی تھے کہ میں پٹھان ہوں کیا پتہ نہیں تھا لوگوں کو صحیح تو how could I face the people and my God and myself conscience ٹھیک تو پھر میں نے بس چھوڑ دیا میں نے کہا چلو ایسی جگہ چلتے ہیں کہ یہ سوال نہ اٹھے تو آپ پھر اچھا جب آپ نے استعفیٰ دیا تو وہاں پاکستان آ کے آپ افغانستان چلے گئے آپ نے سیلف ایگزائل اختیار کی مطلب خود جو ہے نا جلاوطنی اختیار کی یہ فیصلہ آپ نے کس طرح کیا یہ اس لیے میں نے کیا کہ اگر میں بالکل گاؤں میں آ کر بیٹھ جاتا نا تو یہی بھٹو صاحب کہتے کہ اس کو تو ہم نے نکال دیا ہے یہ تو نالائق تھا اس لیے ہم نے نکال لیا اس کو
تو سو دیٹ دا پیپل شوڈ نو وائی آئی ہیو لیفٹ دا سروس. اچھا اس کا ایک امپیکٹ ہوگا, کم از کم کسی کو تو پناہ ملے گی, کچھ تو ان کے لیے فائدہ ہوگا. اگر میں اگر وہاں سے خاموش آ کر بیٹھ جاتا تو اس کا کیا فائدہ؟ کیونکہ میں نے کیریئر آسانی سے تو نہیں بنتا ہے. اس امتحان میں بیٹھنے سے پہلے میں نے لا کیا, میرے دونوں فی ایل اور ایل ایل بی میں فرسٹ ڈویژن ہے, اسی کالج سے کیا تھا. پھر پولیٹیکل سائنس میں نے ایم اے کیا, اور ہسٹری میں نے ایسے پڑھی ہے کہ بہت کم لوگوں نے بھی پڑھی ہو. میں نے اپنے سی ایس ایس کے امتحان میں ہسٹری کے سبجیکٹس دیے تھے آپشن میں. تو ایک ممبر صاحب تھے, اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے کیوں یہ دیا ہے, کہ آپ نے لا بھی کیا اور پولیٹیکل سائنس میں نے کہا وہ تو میری ایجوکیشن ہے, یہ میری ہابی ہے, تو ہسٹری مجھے آتی ہے. تو ہی واز اے لٹل ڈسپلیزڈ ود مائی آنسر. تو اس نے مجھے پر کہا کہ کون سی, میں نے کہا میں نے برٹش ہسٹری دی ہے, یورپین دی ہے. تو اس نے پوچھا کہ کون سی تمہیں آتی ہے, میں نے کہا دونوں آتی ہیں مجھے. تو دین ہی آسکڈ می کہ برٹش ہسٹری میں واٹ از دا سنگل موسٹ امپارٹنٹ ایونٹ جس نے شیپ کیا ہے. میں نے کہا ایک نہیں ہے, 3-4 تو بڑے ہیں, اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, بٹ ان مائی اوپینین 4-5 ہیں. اچھا. تو خیر پھر اس نے کہا کہ اچھا یورپ میں نے کہا یورپ میں تو بڑا کانٹیننٹ ہے, اس میں 83 بھی زیادہ ہیں. تو اس نے پھر کہا کہ تو عجیب بات. میں نے کہا نہیں عجیب بات نہیں ہے, اس میں تو ایک انسیڈنٹ سے نہیں بنتی ہسٹری, کئی انسیڈنٹ سے بنتی ہے. اچھا. تو دین جو چیئرمین, اگر پتہ نہیں وہ تو پرانا آدمی تھا, خدا اس کو بخشے, اگر زندہ ہے تو شاید وہ سن بھی رہا ہو. تو چیئرمین صاحب جو تھا اس نے کہا کہ لیو ہم الون. دوسرے ممبر سے کہا لیو ہم الون, کہ بس اور کوشچن. اس نے ایک پوچھا, دوسرے پوچھا, پھر تیسری پوچھا, پھر میں نے اس کو اور بھی بتائیں. تو وہ ذرا انیزی ہو گیا, جسٹ فار نو ریزن. تو پھر چیئرمین نے کہا کہ لیو ہم الون. پھر مجھے کہا کہ یو ول گیٹ اے ویری گڈ سروس, کنگریچولیشن. اسی وقت مجھ نے کہا. اچھا, یہ جب آپ وہاں سے جلاوطن ہوئے, آپ کابل میں جا کے وہاں پہ مطلب آپ نے پناہ لے لی, تو آپ کتنے سال پھر کابل میں رہے ہیں؟ تقریباً میں 74 میں گیا تھا, اور 77 میں واپس آ گیا. اچھا. تقریباً 4 سال ہو گئے. تو ادھر ہی پھر آپ کی جو مطلب اے این پی کے ساتھ یہ ایفیلیشن بنی, وہ ادھر ہی بنی مطلب کابل میں, کیونکہ اس وقت سارے اجمل خٹک صاحب, فیصیاب خٹک صاحب, یہ سارے جو ہے نا اے این پی والے صوفی وغیرہ یہ ادھر ہی تھے. اے این پی سے تو میری اس وقت کوئی نہ ریلیشن نہیں, اور نہ سے فارمل کوئی چیز نہیں تھی. ٹھیک. وہ تو جب میں واپس آ گیا یہاں پر, کیونکہ وہاں تو میں انڈر پولیٹیکل ایزائلم تھا نا, اٹ واز اے پولیٹیکل ایزائلم. وہاں تو میں تو ان کے ساتھ تھا نا, افغانستان کے گورنمنٹ کے اس پر, اس کے پرمیشن پر وہاں رہ رہا تھا. تو ان کے ساتھ سمپتی میری تھی, لیکن ایسے نہیں تھا کہ میں ان کا ممبر تھا یا ان کے ساتھ یعنی کام کرتا تھا. بہرحال جب میں واپس آ گیا پاکستان, تو ادھر میں نے پھر اے این پی کو جوائن کر لیا پراپرلی. اچھا. اینڈ آئی کیم ان 78 اور 79 سے میرے خیال میں بس میں اس میں ہوں فارملی. ان دنوں میں پہلے این ڈی پی تھا. جی جی بالکل, نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ. ہاں, کیونکہ پہلے کو انہوں نے بین لگا دی, نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی, سوری این ڈی پی, نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی. جی جی. تو این ڈی پی میں شامل ہو گیا, پھر این پی بن گیا. اس سے پہلے نیپ تھا, نیپ کو بین کیا تھا اس وقت. ٹھیک ہے. جی جی بالکل. دین آئی واز اٹیچڈ ود دیٹ پارٹی فار اے لانگ ٹائم. اچھا, تو یہ جو آپ کی مطلب ادھر کابل میں ہی جو ہے نا مطلب یہ آپ کا جو ہے نا ایک ایپٹیچیوڈ اس طرف گیا, سیاست کی طرف, وہ این پی کی طرف کے, اور کوئی اب نیچرلی گیا اس کے لیے کہ سیاست کے بغیر اگر کوئی اسٹرگل نہ کرے تو اور کوئی میدان ہے نہیں نا. کیا کر سکتے ہیں؟ یو کین اونلی فارم پبلک اوپینین, اور تھرو پبلک اوپینین اگر کوئی اختیار مل جائے تو اس کو ایکسرسائز کر سکتے ہیں, اور کوئی تو طریقہ تو نہیں ہے کوئی. کئی سال آپ این پی میں رہیں, آپ 3 مرتبہ جو ہے نا وہ ایوان بالا یا سینٹ کے رکن منتخب ہوئے. تو یہ پھر آپ نے, ابھی آپ این پی میں نہیں ہیں, آپ تو این پی چھوڑ چکے ہیں, تو یہ آپ چھوڑ چکے ہیں, آپ کو نکالا تھا؟ بس یہ بات ہے نا کہ بہت زیادہ باتیں میں اس کے بارے میں نہیں کر سکتا. اچھا. ایک بات تو یہ ہے کہ آئی ہیو بین اے ویری لانگ اے پارٹ آف این پی, اور این پی نے میرے ساتھ بہت زیادہ اچھا سلوک کیا ہے. مینی ٹائمز دے ہیو گیون می پریفرنس فار ادر پیپل, مے بی دے آر مور ڈیزرونگ. میں نے بھی این پی کی خدمت سنسیئرلی کی ہے. ایسے نہیں کہ جتنا میں کہوں گا کہ اپنے بس سے بھی زیادہ کی ہے, اور خوشی سے کی ہے, ایسے نہیں کہ کوئی ہوتا. لیکن یہ ہے کہ بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ یعنی ان چیزوں کے لیے ضروری نہیں کہ ایک بہت بڑا ریزن ہو. یو سی, اف یو فیل ان ایزی سم ٹائمس, مس ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے نا. مطلب ہے کہ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی میں کام کرتے ہیں تو یو ہیو ٹو ہیو فل فیتھ اینڈ فل کوآپریشن ٹورڈز دا ہیڈ آف دا پارٹی, جس لیول پر میں کام کرتا تھا. جی. تو اس کے ساتھ
جب ولی خان بابا تھے تو وہ تو اباؤ وہ ہیں نا کہ اس کی تو بات ہی نہیں کر سکتے. اچھا. تو لیکن جب اسفندیار خان تھے تو شاید ان کے ساتھ میری ایڈجسٹمنٹ کے پرابلم تھے. اچھا. آئی کین لک بیٹ اور کوئی بات ایسی بڑی نہیں تھی. انہوں نے کبھی میرے ساتھ ایسے کام نہیں کیا کہ جس کا میں ڈیزرو کرتا تھا اس نے مجھ سے زیادہ دیا ہے. میں نے بھی پارٹی کے لیے اگر 1 گھنٹہ کام کرنا تھا انہوں نے 3 گھنٹے کیا ہے. تو سو اینڈ آئی ہیو نو گراؤز اگینسٹ دیم. پھر بہرحال انسان ہوتا ہے نا تو ایڈجسٹمنٹ بھی ضروری ہوتی ہے کیونکہ آسان کام نہیں ہے جی. این پی پارٹی کوئی بھی نیشنلسٹ پارٹی یہاں پختونوں کی اس میں کام کرنا آسان نہیں ہے. یہ تو باتوں میں تو آسان لگتا ہے. وین یو آر دیئر اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو ڈو اٹ. ان کے لیے بھی سب کے لیے, میں اپنے لیے نہیں کہتا. تو اس میں ہوتا ہے کہ پھر کبھی کبھی مس ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے. اچھا. تو ایسی لیول پر اگر مس ایڈجسٹمنٹ ہو تو یو فیل ویری انیزی. تو بس وہ لیکن تو ایڈجسٹمنٹ میں مسئلہ ہوا. تو ابھی اچھا یہ ابھی آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں تو اے این پی سے کافی سارے لوگ جو ہے نا جو بڑے بڑے ان کے دیرینہ کارکن تھے وہ ان سے چلے گئے ہیں. جیسے آپ چلے گئے ہیں, پھر افسر صاحب خٹک صاحب جو ہے نا وہ تو کہتے ہیں کہ مجھے نکالا ہے. اور یہ جو زاہد خان صاحب وہ بھی جو ہے نا ابھی حال ہی میں انہوں نے بھی اے این پی چھوڑ دی ہے. یہ بھی پرانے خدائی خدمتگار ہے. لیکن میں ڈیٹیلز میں نہیں جانتا, میں نے بھی خود ایسے نہیں چھوڑا. بٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو ڈیٹیل. سب کو پتہ ہے نا. ٹھیک. میں تو پارٹی میں تھا اور پھر پارٹی جو بناتے ہیں لوگ نا ہم وہ تو روٹ لیول سے ہوتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ این پی جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیموکریٹک پارٹی ہے. اچھا. بالکل کہ جو فارمز ہوتے ہیں وہ ایک آدمی کے پاس جا کر فل کرتے ہیں. تو وین نیو ممبرشپ واز میڈ تو اس میں مجھے انہوں نے فارم نہیں دیا. اچھا. ہاں یعنی میں ممبر تو تب ہو سکتا ہے جب میں فارم فل کروں نا. تو اس کے ٹائم میں میرے اپنے گاؤں کے لوگ جو تھے این پی کے تو انہوں نے مجھے فارم نہیں دیا اس کا. اچھا. تو دین آئی آٹومیٹکلی ڈڈنٹ بیکم اے ممبر. اچھا. تو وہ مطلب آپ کو بھول گئے تھے یا کیا ہو جاتا؟ مجھے بھی پتہ نہیں لگتا. اچھا. ہاں جی. نہیں یہ تو لیکن یہ بڑی ویسی عجیب بات ہے. آپ اتنے پرانے ان کی جو ہے نا بس وہ تو خیر اس کا میں تو جواب اسی جواب میں تو پھر میں نے استعفیٰ اس لیے بس آئی جسٹ لیفٹ اٹ. میں نے استعفیٰ نہیں دیا. اچھا. دے ڈڈنٹ گیو می دا فارم ٹو فل ممبرشپ فارم. یعنی اس کا مجھے لکھا ہی نہیں ہے, پرچہ نہیں دیا اس کا. میں میرے پاس جو پرانے ہیں جس کو میں نے کیے ہیں پہ ابھی تک میرے پاس پڑے ہیں. بیکاز دیٹ از اے ٹرافی ہے ہمارے لیے نا, لیکن وہ نہیں دیا مجھے. تو یعنی آپ کا مطلب یہ ہے کہ یہ باقاعدہ یہ جو پارٹی ہر سال مہم جو ہے نا وہ شروع کرتی تھی ممبرشپ مہم, اس میں آپ کو مطلب پہلے دیتے تھے؟ اور دیکھیں نا کہ وہ تو روٹ لیول سے آپ جاتے ہیں نا, وہاں پر ایک وارڈ ہوتا ہے, سب سے پہلے یونٹ ہوتا ہے 25-30 کا کم از کم اتنے کا. پھر اس سے ولیج کونسل بنتی ہے, پھر وہ تحصیل پہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتا ہے. اٹ از ویری ڈیموکریٹک. تو شاید وہ میرے گاؤں کے لوگ مجھ سے ناراض تھے یا کسی نے ان کو کہا تھا کہ آئی ڈونٹ نو, آئی ڈونٹ انویسٹیگیٹ اٹ بیکاز اٹ لک ٹو می واک اکورڈ. اس پر میں کیا کہہ سکتا ہوں. اگر میں کسی کے پاس جاتا ہوں, ان کے لیے خدمت کرتا ہوں اور وہ مجھے ٹکٹ نہیں دیتے تو دیر مسٹ بی سم گڈ ریزن. تو بعد میں بھی آپ سے کسی نے رابطہ نہیں کیا اس معاملے میں؟ نہیں کیا. اچھا. اچھا یہ اب اسفندیار خان تک بھی جو ہے نا بات تو خیر وہ ہے, لیکن اس کے بعد ابھی جو ہے امل ولی خان صاحب آئے ہیں تو اس کے بارے میں بڑے جو ہے نا مطلب این پی کے جو سینئر لوگ ہیں ان سے بڑے ناراض ہیں. تو بس جیسے جا بھی رہے ہیں ان کے ساتھ کام نہیں کیا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا اے این پی جو ہے نا اصل میں آپ چونکہ دیرینہ کارکن رہے ہیں اور آپ جو ہے نا مطلب آپ نے ولی خان بابا اور باچا خان بابا کے ساتھ کام کیا ہے. یہ دو بہت بڑی ہستیاں تھیں ہمارے اس خیبر پختونخوا اس ریجن کے. تو ان مطلب اے این پی جو ہے نا ایک بڑی باصول. جی میں آپ کو کہتا ہوں نا, میں این پی کا جنرل سیکرٹری رہا ہوں. اچھا صوبے کا میں جب وہ ہو گئی وین دیر واز اے ڈیبیکل ان دوز الیکشنز تو اس کے لیے ایک انکوائری کمیشن مقرر کیا. جی اور اس کا میں چیئرمین تھا. اچھا. تو وی ریکنسٹرکٹیڈ دا پارٹی. دوبارہ پھر ہم نے الیکشن کیے, سسپینڈ کیا, سب کو ڈسمس کیا, اینڈ دین آئی واز میڈ چیئرمین آف دا آرگنائزنگ کمیٹی. تو میں نے اس کو دوبارہ ریوائیو کیا ہے اور آئی ہیڈ ٹو ورک فار 6-7 منتھس ڈے اینڈ نائٹ. تو وہ بھی میں نے خدمت کی ہے پارٹی کی. اس پر میں خوش ہوں کہ میں نے خدمت کی ہے. اچھا. اور پچھلی جب میں جنرل سیکرٹری تھا تو ان سے بابا مہربان تھے میرے بہت زیادہ, اینڈ آئی ایم ویری پرٹیکولر اباؤٹ مائی ڈیوٹی. تو بہت سی ایسی کویشچنس ہوتے ہیں جو بارڈر لائن کیسز ہوتے ہیں. تو آئی یوز ٹو آلویز کنسلٹ ہم. میں ان کے پاس جا کر ان سے کہتے کہ جی مجھے تھوڑا ٹائم آپ دے دیں. تو ایک کویشچن میں اپنے ساتھ لے جاتا تھا.
تو انہوں نے مجھے ایک دفعہ کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا, تمہیں پتہ نہیں ہے پارٹی کا؟ میں نے کہا جی پارٹی کا مجھے پتہ ہے, بٹ آئی ایم ناٹ ویری رسپانسبل. If I say something on behalf of the party as General Secretary, it means something else. As an individual, it doesn't mean that much. تو پھر اس نے کہا کہ نہیں بس don't be so finicky about these matters, یہ تو ہوتے ہیں نا. میں نے کہا نہیں جی 4-5 بڑے بڑے جو ایشوز تھے, تو دین آئی سیٹ کہ جی آپ مجھے ان پر اسپیسیفک مجھے بتانے کہ وہ کیا پالیسی ہے. تو دین پھر جب میں جاتا تو پھر ہنستے تھے, کہتے کہ اور کوئی کویشچن تو نہیں ہے. میں نے کہا نہیں جی اور نہیں ہے. اچھا. لیکن میں آئی واز پرٹیکولر اباؤٹ مائی پارٹی, یہ نہیں کہ میں آج بات کروں کل کہ نہیں میں نے وہ غلطی میں نہیں. آئی ڈونٹ بلیو ان دس تھنگ. صحیح ہے. اچھا یہ وہ تو ان کے ساتھ میرے دیکھیں نا ایک مومنٹری تو وہ ہو گیا ہے میرا سپریشن اس کے ساتھ, بٹ آئی ہیو نو رینکر, نتھنگ, نو بیڈ فیلنگ اباؤٹ. اچھا ٹھیک ہے. آپ میرے دیکھ رہے ہیں نا میرے گھر میں جو یہ سب کچھ لگا ہوا ہے, آئی چیریش دیٹ میموری. ایسے مجھے نہیں ہے کچھ بس. اچھا آپ نے باچا خان بابا اور ولی خان بابا کے ساتھ کام کیا ہے؟ باچا خان بابا کے ساتھ کام تو نہیں کہ ان کو دیکھا ہے. اچھا تو یہ کیسے دونوں سیاستدانوں کو آپ نے کیسے پایا؟ دیکھیے نا ولی خان صاحب کے ساتھ زیادہ میں نے کام کیا ہے. اچھا. ان کو بہت قریب سے دیکھا بھی ہے, ان کے ساتھ رہا بھی ہوں, چلا ہوں, ان کے پیچھے چلا ہوں نا, تو میرے دل میں ان کے لیے بہت محبت ہے. اچھا. آئی ہیو ویری گڈ اینڈ سویٹ میموریز اباؤٹ. یعنی ان کے ہاتھ میں مجھے شفا لگتی, بہت مجھ سے مہربان. اچھا. اور باچا خان بابا جو تھے وہ تو اور قسم کے آدمی تھے, وہ تو بہت بڑے مرتبے کے آدمی تھے. اور ولی خان بابا کو بھی وہ بہت پسند تھے, بہت پیار تھا ان کے ساتھ. تو باچا خان بابا جو تھا وہ تو بزرگ تھا نا. ایک بات مجھ سے انہوں نے کہی ہے, صرف ایک, میں آپ کو وہ بتاتا ہوں, اس بابا کو بھی پتہ تھا. جب وہ افغانستان میں تھے تو وہ ادھر آ گئے پھر. اچھا. تو ہم ترخم گئے تھے, بہت سے لوگ گئے تھے. صبح میں ولی باغ چلا گیا. بابا دونوں بابا بیٹھے تھے, بڑا اس کو مشر بابا کہتے ہیں باچا خان کو. تو وہ بھی تھے. خیر ان کے ساتھ ان کی ٹانک میں تکلیف تھی, وہ ایسے چارپائی پر دراز تھے. جو میں نے دعا سلام کی تو پھر بابا بھی میرے ساتھ تھے, ولی خان بابا. انہوں نے مجھے انٹروڈیوس کیا, مہربانی کے 2-3 لفظ کیے میرے بارے. تو اس نے مجھے کہا کہ دیکھو یہ تمہاری یہ باتیں کرتا ہے, تم ادھر بیٹھو, تمہارے ساتھ میں تھوڑی دیر بات کروں گا. تو سامنے چارپائی تھی, ادھر میں بیٹھ گیا. تو باچا خان بابا کے بہت ہزاروں لوگ آتے تھے, اس کے تو بہت پروانے تھے سارے. میں بیٹھا کچھ دیر جب ہوئی تو پھر اس نے مجھے کہا کہ تم ادھر آؤ. تو میں اس کی چارپائی کے پاس بیٹھا, کہتا ہے میرے ساتھ بیٹھو. میں بیٹھ گیا. وہ بہت ایمفیسس کے ساتھ بات کرتے تھے. ایوری ورڈ دیٹ ہی اسپوک اٹ واز اے ہیوی تھنگ. ایسے نہیں تھا کہ جیسے آپ سے میں بات کر رہا ہوں تو جلدی نہیں, بہت ایمفیسس سے, بہت آرام سے. تو آرام سے مجھے کہتے ہیں کہ میری بات سنیں گے, میں تمہیں کچھ بتا رہا ہوں. تو میں نے کہا میں آپ کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں, کیوں نہیں سنوں گا. پھر مجھے کہا کہ نہیں سنو گے میری بات. میں ہاں اسی لیے تو میں آیا ہوں. تو کہتے بیٹھ جاؤ. میں بیٹھ گیا اس کے پاس. تو اس نے مجھے کہا کہ ولی خان بابا کو کہا کہ اس نے تمہارے بارے میں بہت باتیں مجھے کی ہے, لیکن ایک بات میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اگر تم نے اپنے قوم کے لیے قربانی کی ہے یہ بہت فخر کی بات ہے, لیکن اگر اس قربانی کو تم واپس قوم پر بیچو گے تو اس سے کمزور بات کوئی نہیں ہے. یہ بات میرے دل میں عجیب سی لگی, اسٹرینج سا لگا نا بالکل. تو جب میں جانے لگا تو بابا بہت مہربان تھے میرے. تو مجھ سے بابا نے ولی خان بابا نے پوچھا کہ بابا نے کیا کہا. میں نے کہا اس نے تو مجھ سے آسمانی بات کی, ہم تو زمینی باتیں کر رہے ہیں. اس نے تو ایسی بات مجھے کی کہ میرے اٹ ہیز شیکن مائی ہول سول. اس نے ایک بات مجھ سے کی اور یہ کہا کہ اگر تم نے قربانی کی فخر کی بات ہے, لیکن اس کو بیچو گے تو اسے شرم کی سی نہیں. تو اس کی بات جو تھی بہت وزنی تھی. اس ڈائلاگ سے اندازہ اے ڈیپ مین. تو پھر نیچرلی اس سے اچھی بات کون ہو سکتی ہے. وہ کرتے ہیں ایسے لوگ, بہت کرتے ہیں. تو کوئی بات نہیں, وہ میرا فرض تھا, میں نے کسی کے لیے نہیں کیا. اگر میں پختون نہ ہوتا میں وہ نہ کرتا. میں خود پختون ہوں اور مجھے شرم آتی تھی, اور میں خدا کو مانتا ہوں, آخرت کے دن کو مانتا ہوں, دل سے مانتا ہوں. بالکل مجھے سب نظر آتا ہے, میں نے دیکھ بھی لیا زندگی میں. تو خدا پر میرا بہت بڑا عقیدہ ہے. تو میں کیسے ادھر اپنے ایمبیسی میں بیٹھ کر اپنے لوگوں کو گالیاں دیتا اور ان کے خلاف کرتا کہ انسان نہیں ہے, یہ جانور ہے. ہاؤ کوڈ آئی ڈو اٹ ایز اے ہیومن بینگ, ایز اے مسلم. تو بس اسی لیے میں نے کیا, ادروائز اور کوئی نہیں. اچھا بشیر صاحب, یہ پاکستان کے اندر جو نظریاتی سیاست ہے
وہ ختم ہو گئی ہے, وہ نہیں رہی, کیا وجہ ہے یہ؟ دیکھیے جی میں آپ کو بتاتا ہوں نا, آپ کو تو پتہ ہے میں تو تاریخ پڑھتا ہوں. یونٹ جو لائف کا کلیکٹیو لائف کا یونٹ, اس کو پولیٹیکل کہیں, سوشل کہیں, پولیٹیکل لائف کا نہیں. پولیٹیکل لائف کا یونٹ جو ہے نا وہ انسان کے گروپس ہیں. دیر از نتھنگ سچ ایز ہیومن بینگ. Human beings are either this or that, either they are Arab or they are Ajab, or either they are Greek or they are Germans or they are Indians or they are Afghans, either they are Russians or Chinese. There is nothing like human beings. Human beings are requalified, and that requalification is the ordinance of God. اس نے قومیں بنائی ہیں, زمانے بنائی ہیں, کلچرز بنائے ہیں, لوگ بنائے ہیں, رنگ بنائے ہیں. So that to deny that is denying the Almighty God کی اتھارٹی کو ڈینائی کرنا ہے. اس میں کیا برائی ہے؟ اگر میں پاکستان میں رہتا ہوں, پختون ہوں, پختون کو خدا نے بنایا ہے, خدا نے پیدا کیا ہے, خدا نے زبان سکھائی ہے, پنجابی ہے اس کو بھی سکھائی ہے, سندھی کو بھی سکھائی ہے, سب کی تو ایک مشترکہ ہے. تو مشترکہ میں حقوق میں کلچرل حقوق بھی آتے ہیں, یعنی جو بود و باش کے طریقے ہیں, the way how to live, آپ کے کسٹمز ہیں, آپ کے طریقے, that is the essence of life. تو اس کو تو آپ نہیں کہہ سکتے یہ پٹھان کہے تو یہ نہیں اسلام کے خلاف ہے. ایسے تو سارے عرب اسلام کے خلاف تھے. پہلے تو کوئی تھا ہی نہیں مسلمان وہاں پر, ان سے زیادہ تو کوئی کافر ہی نہیں تھا, کیونکہ وہ تو بتیں کعبہ میں رکھی تھی. حضرت ابراہیم نے جو کعبہ بنایا تھا اس میں بتیں انہوں نے رکھی تھی. لیکن جب خدا نے فضل کیا وہ مسلمان ہو گئے. لیکن کبھی یہ تو نہیں ہوا کہ اسلام نے کہا کہ کوئی اپنے آپ کو خوریش نہ کہے یا کوئی اپنے آپ کو اور کوئی ابن نہ کہے. یہ تو بیکاز دیز آر دا کریشنز, کلام پاک میں لکھا ہے, خدا نے پیدا کیے ہیں. تو ہم تو یہ نہیں کہتے کہ ہم کہتے ہیں کہ اگر ہمیں خدا نے پیدا کیا ہے, ہمارے رسٹک طریقے ہیں, رفع, ہم اس میں خوش ہیں. تو آپ اس کو انسلٹ مت کریں, اور گیو اس اے بریدنگ اسپیس, اینڈ وی آر آلویز ولنگ ٹو گیو یو یور بریدنگ اسپیس. تو میں بلوچوں کو کیوں گالی دوں, میں پنجابی کو کیوں دوں, سندھو کو, وہ مجھے کیوں دیں. تو ہم اکٹھے رہ سکتے ہیں, ایسے تو نہیں رہ سکتے نا کہ بالکل دیر از نو. دیکھیں نا, اور کیا اتھارٹی میں آپ کو بتاؤں, یہ میرا سبجیکٹ ہے. اقبال صاحب نے کیا کہا ہے, میں تو وہ بات نہیں کرتا ہوں جو اس نے کہا ہے. اقبال صاحب نے کہا ہے کہ آسیا یک پہ کرے آب و گلست, ملت افغان دراں پہ کر دلست, از کشاد او کشاد آسیا, از فساد او فساد آسیا. یہ کس نے کہا؟ اقبال صاحب نے کہا ہے. افغانستان. ہاں, تو ملت افغانیہ دراں دلست, ایشیا جو ہے وہ تو آب و گل کا ایک بت ہے, اور ملت افغان اس یہ دل ہے. یہ تو اس نے کہا ہے, میں نے نہیں کہا. اقبال صاحب نے کہا ہے, جو کشمیری برہمن تو مسلمان ہوئے تھے اس کے بوجھات. تو اس نے یہ کہاں سے سیکھا؟ اچھا, اس نے پھر اس سے اور بھی ایک بڑی نظم لکھی ہے. اردو میں ہم کہتے تھے, پاکستان میں پڑھا ہوں, اسکول کی کتابوں میں تھا, اس میں لکھا اے غافل افغان اپنی خودی پہچان, رومی بدلے ہندی بدلے, رومی بدلے شامی بدلے بدلا ہندوستان, تو بھی اے فرزند کوہستہ اپنی خودی پہچان. اقبال صاحب کہتا ہے. اچھا, پھر کہتے ہیں کہ مٹی اچھی, موسم اچھا, موسم اچھا, مٹی اچھی, پانی بھی وافر ہے, پانی بھی جس نے اپنا قیت نسین چاہا وہ کیسا. تو وہ تو ایگزارٹ کرتا ہے. اقبال صاحب نے کہا ہے کہ تم اپنے آپ کو کیوں نہیں پہچانتے, وہاں کو رومی اور شامی بدلے ہندوستان بدلا, تم کیوں نہیں بدلتے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ان کو جو بدلے ہیں یہ کافی ہے, لیکن اس میں تو بریدنگ اسپیس دے دیں. اس سے فائدہ کسی کو نہیں. اگر ہم آپس میں لڑیں گے تو کس کو فائدہ ہو؟ صحیح. ہم نے تو یہ نہیں کہا کہ کوئی ان کے خلاف بات کی ہے, اور ہم تو اب, اس وقت تو ہمارے دل میں یہ باتیں تھی بھی نہیں بالکل. یہ تو اپنے ایکسپیرینس سے میں نے خود ایکسپیرینس کیا نا. فار انسٹنس, اور کسی گاؤں کی کیا ضرورت ہے؟ جسٹ بیکاز آئی ہیپن ٹو بی اے پختون, میرے ساتھ کیوں ایسے سلوک کیا گیا؟ پچھلی تقریباً 35-40 سالوں سے ہمارے خطے کے اوپر جو ہے نا ایک جنگ چل رہی ہے. تو لوگ جو ہے نا وہ لاکھوں لوگ اس میں جو ہے نا وہ متاثر ہوئے, 1 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہے نا مارے گئے ہیں. کیا وجہ ہے؟ یہ ساری زندگی مطلب ایسے بس یہ جنگ ہی رہے گی یا کبھی امن بھی آئے گا؟ اس کو ایسے کہیں کہ سین اپروچ ہونا چاہیے نا, کہ ادھر سے بھی لوگ ادھر سے بھی لوگ وہ امن کو پہلا اپنا ایم بنائیں, تو امن کے لیے کام کریں. تو امن کے بغیر تو زندگی ہو نہیں سکتی. یعنی اگر امن نہ ہو تو زندگی کیسے ہوگی؟ ٹھیک. ابھی تو حال یہاں تک ہے. کیسے آئے گا امن؟ امن تو اس لیے آئے گا کہ جب پاورفل لوگ جو ہیں نا, if they will not play power politics but they will serve the country, یعنی اب وہ بات کریں جس میں سب لوگوں کی, یعنی لوگوں کی خوشحالی ہو, لوگوں کی ان کا آرام ہو, ان کی خوشی ہو, یہ نہیں کہ اس کا اپنا فائدہ ہو. تو جو رولرز ہیں اس پر بڑی رسپانسبلٹی ہے دونوں طرف سے, ہر طرف سے.
The rulers have great responsibility to look after the interest of their subjects. جب وہ نہیں کریں گے اور وہ پاورفل لوگ ان کو کھلائیں گے, ان کو یوز کریں گے, ابیوز کریں گے, تو پھر یہی ہوگا. اب یہاں 50-60 سال سے چل رہا ہے نا, تو اس کی کیا ضرورت تھی کہ وہ ادھر انٹروینشن کرے؟ ان کی کیا ضرورت تھی کہ نصیر اللہ بابر صاحب نے ادھر جلال آباد میں جب ٹروپس بھیجے تھے, فرسٹ وہ تھا نا, وہ تو بھٹو صاحب نے خود بھیجے تھے نا, کسی اور نے تو نہیں بھیجے تھے. بالکل. تو انہوں نے انٹروینشن کی تھی, اور پھر انٹروینشن بھی انہوں نے کی اور گنہگار بھی ان کو کیا. تو نو دا بیک لاگ از ویری بیڈ. اچھا, تو اس کی یہ ایک ہی طریقہ ہے کہ یہاں پر اب ان کو ہونی چاہیے کہ پاکستان میں ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائیں ود اے ویو ٹو اسٹیبلش پیس اینڈ جسٹس. اچھا, باقی چونیں آپ دیکھیں درگاہ کو جب کوئی جا نہیں سکتا, خوراک نہیں لے جا سکتا, دوائی نہیں, تو کیسے ملک ہے؟ 21 سینچری میں ہم رہ رہے ہیں. تو چاہیے کہ آپس میں بلائیں, ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائیں, اور اس میں بیٹھ کر یہ کریں کہ پیس کے اور ایمٹی کے اور نارمل سی ریسٹور کرنے کے لیے پہلے دیکھیں آپ کے کورٹس میں کیا ہو رہا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں. بالکل. یہ افغانستان کے ساتھ ہم کیسے امن کے ساتھ رہ سکتے ہیں؟ مطلب اب ادھر سے ہم الزام لگاتے ہیں, ادھر سے وہ الزام لگاتے ہیں, تو بس یہ بلیم گیم چل رہا ہے. تو دونوں طرف سے ہونا چاہیے نا, کہ پہلے یہاں بھی ہونا چاہیے آپس میں ایک کنسنسس کی ایک پالیسی, اور وہاں بھی ہونا چاہیے, اینڈ دین دے شوڈ سٹ ٹوگیدر. اور اس دشمنی میں سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ تو نیچرلی پختونوں کا ہوتا ہے, کیونکہ بارڈر پر ہیں سارے, بلوچ اور پختون پرٹیکولرلی. پختون بہت زیادہ ہیں نا, وہاں سے باجوڑ سے لے کر کوئٹہ چمن تک ہیں, بلوچ بھی پھر نیچے ہیں. تو اس بارڈر پر تو اچھا, اس میں دیکھیں کہ افغانستان مسلمان ملک ہے اور انڈیا تو ہندو ملک ہے نا, لیکن اس کے ساتھ سر ٹھیک ہے, وہاں پر تو کچھ نہیں ہوتا. وہاں تو بلکہ وہ اکثر وہ سپاہی ایک دوسرے کو سلام بھی کرتے ہیں, پریڈ بھی کرتے ہیں نا, وہاں تو کچھ نہیں ہوتا. حالانکہ افغانستان وہ تو اسلامی ملک ہے کہ نا, اور ہمارا ایک نیچرل نیبر ہے, کلوزسٹ نیبر ہے اسلامی ملکوں میں. تو اس کے ساتھ اچھی پالیسی ان کے بھی فائدے میں ہے, ہمارے فائدے میں بھی ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا, تو یہ اب جو ہے نا ہمارے پاس وہ بس ٹائم بھی کم ہے. ہم میں جو ہے نا, آپ چونکہ تاریخ دان بھی ہے, آپ شاعر بھی ہیں, تو کچھ تھوڑا سا جو ہے نا ادب پہ بھی بات کرتے ہیں. اگرچہ میں اتنا زیادہ ادب کے بارے میں نہیں جانتا ہوں, لیکن آپ کی یہ جو 2 کتابیں تو میرے ہاتھ میں ہیں, ایک اور کتاب بھی آپ کی جو شعر و شاعری کی ہے وہ بھی ہے. تو یہ جو اس میں یہ جو شیر شاہ سوری فریش پرسپیکٹیو, یہ کتاب میں نے پڑھی ہے. یہ آپ نے شیر شاہ سوری کے اوپر تو کافی ساری کتابیں لکھی گئی ہیں, تو یہ ابھی آپ کو کیسے ایک دم اس کی ضرورت پڑ گئی کہ آپ نے یہ کتاب لکھ ڈالی؟ ایک یہ ہے کہ جو کافی ساری کتابیں ہیں نا, وہ صرف اٹ از اے ریپیٹیشن, کہ وہ سب اردو میں ہم پڑھتے کہ وہ معمولی جاگیردار کا بیٹا تو اپنے خداداد قابلیت کی بجائے یہ بنا. وہ خداداد قابلیت جو اس کی سٹوری ہے وہ نہیں بتاتی. دیر از نو سٹوری دیر. جو اس کی ڈیڈز ہیں نا, ہاؤ ہی روز ٹو دیٹ پاور, اس کی ڈیٹیل نہیں ہے, آپ کوئی بھی پڑھیں وہ نہیں ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ون آف وہ جو تھا نا, ہی واز اے ویری پریکٹیکل مین. اچھا, شیر شاہ سوری. ہاں, میں بہت تاریخ میں پڑھتا ہوں, یہ مرض کہیں اس کو, مجھے آئی ریڈ کیپ آن ریڈنگ ہسٹری. کوئی شخص پہ ساری تاریخ میں اس سے زیادہ اتنا ہوگا جیسے یہ ہے, لیکن یہ بھی اتنا تھا. ہی واز ون آف دا موسٹ بریلینٹ اینڈ ایفیشینٹ ایڈمنسٹریٹرز اینڈ پریکٹیکل مین. دیکھیے نا, آپ کو ایٹ رینڈم میں کہتا ہوں, وین ہی فرسٹ کیم ٹو دہلی, تو جو یہ دہلی کا جو شہر ہے, دس واز ایٹ اے ڈسٹینس آف فیو مائلس فرام جمنا کے کنارے آباد ہے, میں نے دیکھا ہے. تو ادھر تھا. تو وین ہی کیم ہے تو عجیب لوگ ہو, بیوقوف, دریا یہاں ہے اور شہر ادھر بنائے, اور یہاں پر گاڑیوں میں پانی لے جاتے تھے, یہ مشکوں میں پیادے ہارسز سے, ڈنکی سے, اور اس کے تو اس نے ہی ڈیمالشڈ دیٹ سٹی. اچھا, آپ دیکھیں نا ایک سٹی کو, اور یہ دہلی جو اب جہاں کڑا ہے یہ شیرشاہ نے کیا. عجیب کہ دریا یہاں ہے اور اس دریا کا پانی آپ مشکلوں میں لے جاتے ہیں, اور سٹی آپ نے وہاں بنی ہے. یہ اس نے یہاں پر لایا. اور آگرہ اور دہلی کے درمیان جو پہلا راستہ تھا وہ بھی ایسے تھا, اس نے اسٹیٹ روڈ بنایا. اور اسی طرح قنوج کا جو سٹی ہے وہ ہی ری بلڈ اٹ اگین انادر وے. کئی شہر ایسے ہیں جس نے اس کو ڈیمالش کر کے بنائے. اسی طرح یہ قلعہ جو روہتاس کا بنا ہے, اٹ از اے ونڈر. جیلم میں بالکل. جی ہاں, تو یہ ایسے لوگ آتے ہیں, حیرت کرتے ہیں کہ کیسے بنائے. بہت بڑا قلعہ ہے. تو اس کا کام یہ تھا کہ دیکھیں نا, اس کو چھوٹے سے وقت میں بنایا ہے,
5 سال اس کی ٹوٹل حکومت تھی اور یہ جو ہے نا وہ ساری اس میں سیٹلمنٹ تو میں 10 سال میں بھی کوئی نہیں بنا تو سکتا. اس نے جو کام کیا نا, ایک اور بھی آدمی ایک ایسے تاریخ میں گزرا ہے, یہ نیپولین تھا. نیپولین وہ بھی ایسے تھا, وہ بھی ایسے کام کرتا تھا آٹومیٹک, بس اس کے کام بھی ہوتے تھے اس کے ہاتھ سے, لیکن باقی ایسے نہیں ہے. کنسٹرکٹیو کام بہت کم کیا اس نے بھی. جو یہاں تک کہ جو کوڈ نیپولینک جو سول لا فرانس کا ہے وہ بھی نیپولین نے بنایا. وہاں پورٹس بنائے, وہاں پر برجز بنائے, اس اب بھی تک ہیں. لیکن شیر شاہ سوری بھی اس سے کم نہیں تھا. اچھا, اس کا دماغ ایسے تھا بریلینٹ, کسی چیز کو دیکھتا وہ کہتا ہے یہ نہیں ٹھیک نہیں, اور یکدم اس کو ہٹاتا. یہ نہیں کہ پھر اس کی انجینئر بنائیں, جرگہ کریں, پھر رپورٹ نہیں, اسٹریٹ اوے کرتا تھا. تو ہی واز این ایکسٹراڈنری مین, اس نے مجھے امپریس کیا. پھر دوسرا زیادہ سے زیادہ, پھر اس سے زیادہ اس نے کیا کہ ہی ہیڈ دس ڈائنگ, جو اس کا وش تھا نا, 4 چیزیں اس نے کہی تھی کہ مرتے وقت کی نہیں ہو. ہی ڈائڈ ان اے بیٹل فیلڈ. اچھا, وہ سب جنگوں میں خود شریک تھا, اس کے بیٹے بھی شریک ہوتے, یہ نہیں کہ بھائی تم نہیں. ہی ہمسیلف اینڈ ایٹ لیسٹ 1 or 2 بہت لڑکے تھے اس کے, 2 اس کے کم از کم جنگ میں ہوتے تھے اور فرنٹ پوزیشنز پر ہوتے تھے, اور خود یہ مرکز میں ہوتا تھا. ان آل دا وارز ہی واز ہمسیلف اینڈ ہز سنز ور دیئر. اور ایک اس کا خواص خان اس کا بریلینٹ کمانڈر تھا, وہ ہوتا تھا. یہ ایسے نہیں کہ تم جاؤ یہ کرو, نہیں, خود ہوتا تھا وہ. ہی واز اے مین آف ایکشن. تو اس نے افسوس اس بات کا کیا جب وین ہی واز ہٹ, آگ میں وہ جل گیا بیچارہ کا نا, پھر اس کا انتقال ہوا. تو ان دا لاسٹ مومنٹس آف ہز لائف تو اس نے 4 چیزیں کہی کہ وہ مجھ سے رہ گئی ہیں, میں کرنا چاہتا تھا. اچھا, تو ون آف دوز واز کہ میں یہ اس کو روہستان بھی کہتے تھے, کوہستان بھی کہتے تھے, کہ کوہستان کے پختونوں کو یہاں سے اٹھا کر میں انڈیا کے پلین میں سیٹل کروں گا, یہاں سے اپروٹ کر کے. اگر خود نہیں جاتے تو زور سے کروں گا. تو میرے دل میں یہ ہوا کہ آئی ڈونٹ ایگری ود دس پالیسی. میرا خیال تھا کہ اگر پشتون انڈیا میں ٹرانسفر ہوتے تو یا آج سے 200 سال بعد یا 1000 سال بعد ختم ہو جاتے. صحیح. They would have lost their entity because they would have they've been lost in a bigger crowd. جیسے اور بہت سے قوموں کو ابزارب کیا انڈیا نے, کھا گئے ہیں نا. تو it is a graveyard of nations which تو اس پر this also incited me to write کہ نہیں, یہ چیز غلط تھی. اچھا, حالانکہ مجھے بہت عقیدت ہے, but I don't agree with that tenet of his schemes. یہ خدا کی مرضی تھی کہ اس کو نہیں دیا, ورنہ اب یہاں کے لوگ جو تھے وہ ہماری کوئی کلچر نہ ہوتا, ہم اپنی زبان بول چکے ہوتے, لباس بول چکے ہوتے. میرا اپنا اسٹیمیشن ہے, میں بھی رانگ اور رائٹ. تو اس نے مجھے انسٹیگیٹ کیا کہ میں یہ کتاب لکھوں. اچھا, تو آپ نے کافی وقت جو ہے نا سیاست میں گزارا. تو ایک رائٹر جو ہے نا, مطلب ایک شاعر اور ایک سیاستدان, یہ کیسے مینیج کرتا ہے بندہ؟ یہ تو بہت مشکل ہے کہ آپ, یعنی آج کل کے زمانے میں تو ایسے سیاستدان کم ہیں کہ جو لکھت پڑھ جانتے ہو یا پڑھنے والے ہوں. یہ ہوا کہ وقت مجھے انٹرولز ملی نا, when I was relatively quiet. اچھا, تو اس میں نے یہ لکھی, بلکہ دماغ میں تو میری یہ بہت مشکل ہے, یہ پشت میں جو میں نے لکھی ہے نا, this is difficult to write. اچھا, this is پکتیا وینا یہ والی. اس میں نے لکھا پشتو. کین یو ریڈ پشتو؟ یس. اچھا ٹھیک ہے. تو دس واز دا موسٹ ڈیفیکلٹ. وہ اور تو ادر تھنگز ور نالج ہے نا, آپ چیز کو دیکھتے ہیں لکھ لیتے ہیں, بٹ دس واز سم تھنگ وچ وڈ ناٹ کم آؤٹ ایزیلی. یو سی, اس کو بہت مشکل سے میں نے لکھا ہے, بٹ اٹ ریمینڈ ود می فار مینی ایئرس. پھر مجھے ادھر کچھ وقت ملا تو میں نے شروع کیا پھر چل گیا. وہ شروع ہونا اس کا بہت مشکل ہے. ہاؤ ٹو اسٹارٹ اٹ, ہاؤ ٹو فنش اٹ از ویری ڈیفیکلٹ. صحیح ہے. فار گڈ اور بیڈ ریزن ان مائی اوپینین. تو یہ سخت سے مشکل یہ تھا. باقی تو خیر وہ تو نالج ہے, اسٹینوگرافر ہوتا ہے تو آدمی ڈکٹیٹ کر لیتا ہے نا. میرے پاس ایک شیر شاہ سوری تو میں نے ڈکٹیٹ کیا تھا کسی کو, پھر میں نے ٹک بھی کیا, لیکن آئی مین ٹو پٹ اٹ آن دا پیپر بہت لیبر ہے نا, ایک ہاتھ سے لکھ رہے ہیں ایسے. تو پھر میں نے اس کو اپنے اس میں اڈاپٹ کر لیا, لیکن پہلے ایک ڈرافٹ میں نے بنایا تھا ڈکٹیٹڈ. صحیح. اور یہ تو میں نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہے. ٹھیک. اٹ واز دا موسٹ ڈیفیکلٹ ون. بشیر احمد خان مٹا صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین, اس کے ساتھ ہی اس پوڈ کاسٹ کا اختتام ہوتا ہے, لیکن جانے سے پہلے ہم آپ کو آج یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کے ابھی آپ جائیں, سبسکرائب کریں, لائک کریں اور شیئر کریں. بہت شکریہ. خدا حافظ.